हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की लिखी गई एक प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी देखेंगे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का मतलब है वेनिस का सौदागर। समरी शुरू करने से पहले कैरेक्टर्स पर एक सरसरी निगाह दौड़ाते हैं, इससे आपको समरी समझने में आसानी होगी। ड्यूक ऑफ वेनिस वेनिस का हाकिम है जिसने मुकदमे की समाअत की। शाइलॉक एक यहूदी ताजिर है जो ड्रामे का, इस प्ले का एंटागोनिस्ट है। पोर्शिया वो मालदार खातून जिससे बसानियो की शादी होती है। बसानियो बसानियो एंटोनियो यानी कि जो प्रोटैगोनिस्ट है प्ले का, उसका दोस्त है और इसकी शादी पोर्शिया से होती है। एंटोनियो ड्रामे का प्रोटैगोनिस्ट है, एक ताजिर है। जेसिका शाइलॉक की बेटी है। शाइलॉक वो यहूदी ताजिर है जो सूद पर पैसे दिया करता है लोगों को। लोरेंजो बसानियो और एंटोनियो का एक दोस्त है जो जेसिका का आशिक भी है। बेल्थासी पोर्शिया का मुलाजिम है। डॉक्टर बेलारियो वो शख्स है जिसने पोर्शिया को वकालतनामा दिया। एरागोन का शहजादा पोर्शिया से शादी का ख्वाहिशमंद एक शख्स है। नरिसा पोर्शिया की सहेली है जिसने वकील से शिनासाई करवाई, उस वकील से जिसने केस में आगे बढ़ने के लिए उनकी रहनुमाई की थी। सलारिनो एंटोनियो का दोस्त है। सलानियो भी एंटोनियो का दोस्त है। और ग्रेशियानियो एंटोनियो का चचाजाद है। चलें अब समरी शुरू करते हैं। इटली के तारीखी शहर वेनिस में शाइलॉक नामी एक दौलतमंद सौदागर रहता था। उसका कारोबार दूर दराज के मुल्कों तक फैला हुआ था। मालदार होने के बाइस छोटे ताजिर और आम आदमी उससे कर्ज लिया करते थे। वो ईसाई व्यापारियों को कर्ज तो खूब बांटता था, लेकिन सूद की शरह बहुत ज़्यादा रखता था। संगदिली और लालच में उसका कोई सानी न था। अपने दिए हुए कर्ज को वापस लेने में ऐसी सख्ती और गैर शरीफाना और संगदिलाना हरकतें करता था कि नेक और रहमदिल लोग कांप जाते। यही वजह थी कि वेनिस के अवाम उसे नफरत की निगाह से देखते थे। वेनिस ही के शहर में अंतोनियो नामी एक नेक नाम ताजिर रहता था जो बड़ा मलनिसार, मोहब्बत करने वाला और खुदा तरस इंसान था। अंतोनियो बहुत ज़्यादा अमीर तो ना था, लेकिन इस काबिल ज़रूर था कि दूसरों को बवक्त ज़रूरत कर्ज दे सके। उसमें एक खूबी यह भी थी कि वो बिला सूद कर्ज देता था। अंतोनियो को ख़ास तौर से शाइलॉक की सूदखोरी और संगदिली से नफरत थी। लालची यहूदी और फयाज सौदागर अंतोनियो में इसी वजह से अंदर ही अंदर एक किस्म की दुश्मनी चली आ रही थी। कभी कभी बाजार में शाइलॉक और अंतोनियो की मुलाकात भी हो जाती और तब अंतोनियो उसकी खूब लानत मलामत करता और ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज देने पर उसे मुजरिम करार देता। शाइलॉक बज़ाहिर सब्र के साथ सब कुछ सुन लेता, लेकिन दिल ही दिल में अंतोनियो के खिलाफ कीना और इंतकाम के जज्बात परवान चढ़ते रहते, मगर मजबूरन जहर के घोंट पीकर खामोश हो जाता। शाइलॉक हमेशा मुनासिब और फुर्सत के वक्त का इंतज़ार करता कि इंतकाम का हाथ उठाकर उस नेक दिल सौदागर को हलाक कर दे। अंतोनियो एक नेक सीरत जवान था। उसकी दरिया दिली, मेहरबानियों और उसके हमदर्दाना रवैये के सब लोग एतराफ़ करते थे। वो इन मेहरबानियों से उकताना तो जानता ही ना था। कदीम रोमा वालों का एहसास इज़्ज़त और शराफत इसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। यूं तो शहर का हर खास व आम उससे मोहब्बत रखता था, अलबत्ता वेनिस का एक नौजवान बसानियो उसका एक गहरा दोस्त था। गोया कि उन दोनों की न सिर्फ एक जेब थी, बल्कि दो जिस्मों में एक जान रखते थे। बसानियो इंतहाई फजूल खर्च इंसान था। अखराजात के मुकाबले में उसकी जायदाद इतनी ज़्यादा ना थी, लेकिन वो ठाट बाट से ज़िंदगी गुजारने का आदी था। नतीजे में उसे हर वक्त कर्ज की ज़रूरत रहती थी। अंतोनियो अपने दोस्त की इस आदत से बखूबी वाकिफ था, इसीलिए वो हमा वक्त उसकी मदद किया करता था। बसानियो को जब कोई ज़रूरत पेश आती तो अंतोनियो उसकी मदद करता। एक दिन बसानियो ने अंतोनियो से कहा, दोस्त, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैं जल्द ही एक ऐसी लड़की से शादी करने वाला हूं जो अपने मरहूम बाप की छोड़ी हुई बहुत सी जायदाद की वाहिद मालिक है। वो सूरत और सीरत में भी अपना सानी नहीं रखती।
اب تک کئی شہزادے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس لڑکی کا نام پورشا ہے جو وینس کے قریبی قصبے بلانٹ میں رہتی ہے۔ سنا ہے شہزادے بڑے زرق برق لباس پہن کر پورشا سے ملنے جاتے ہیں اور ہیرے جواہرات بھی تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن انطونیو تم میری مالی حالت کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اگر میں معمولی لباس میں پورشا سے ملنے چلا گیا تو وہ یقیناً مجھے مفلس سمجھ کر شادی سے انکار کر دے گی۔ پورشا کو دینے کے لیے کوئی قیمتی سا تحفہ اور اپنے لیے قیمتی اور خوبصورت لباس خریدنا چاہتا ہوں۔ میری اس خوشی کے موقع پر کیا تم 3000 ڈوکیٹ کا انتظام کر سکتے ہو؟ ڈوکیٹ وینس کے سکے کا نام ہے۔ بسانیو، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی ایک رئیس زادی سے؟ انطونیو ہنستے ہوئے کہتا ہے، لیکن دوست، میں فوری طور پر تو رقم کا انتظام نہیں کر سکتا۔ ہاں، تھوڑے دنوں میں جہازوں پر میرا مال آنے والا ہے جسے فروخت کر کے ہی رقم کا انتظام ہو سکتا ہے۔ دوست، مجھے تو رقم کی فوری ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رقم کے انتظار میں بنا بنایا کھیل ہی بگڑ جائے، بسانیو نے بے دلی سے کہا۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو پیارے دوست فکر نہ کرو، میرے خیال میں ہم شائلاک سے رقم ادھار لے لیتے ہیں اور مال آنے پر فوراً اس کا قرض چکا دیں گے، انطونیو نے کہا۔ بس وہ دونوں متفقہ طور پر شائلاک کے پاس آئے اور انطونیو نے اس سے رقم ادھار لینے کی درخواست کی۔ شائلاک نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے دل میں کہا، اگر اس نے ایک بار عیسائی سوداگر انطونیو کو پھنسا لیا تو اپنی پرانی دشمنی اور عداوت کا گن گن کر بدلہ لے سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ انطونیو یہودی قوم سے نفرت کرتا ہے، قرض بلا سود دے دیا کرتا ہے اور سوداگروں میں میرا اور میرے نفع کے سودوں کا، جنہیں وہ سود کہتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے۔ ایسی حالت میں یہودی قوم پر لعنت ہے اگر وہ اسے اس وقت جانے دے۔ انطونیو نے شائلاک کو فکرمندی میں ڈوبا دیکھا تو کہنے لگا، اے شائلاک، جواب دے، یہ روپیہ مجھے قرض دینا چاہتا ہے یا نہیں؟ یہودی نے سر اٹھا کر کہا، اے انطونیو، تو نے وینس کے شہر میں مجھے کئی دفعہ لعنت و ملامت کا نشانہ بنایا ہے اور میرے دین اور مذہب کی توہین کی ہے۔ تم نے میری دولت اور زیادہ شرح سود کے لیے ہمیشہ مذاق اڑایا ہے، مگر میں ہمیشہ صبر سے کام لیتا رہا ہوں۔ ہم یہودی لوگ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تم نے مجھے بارہا کافر اور کمینہ کتا تک کہا، میرے لباس پر تھوکا، مجھے سرے بازار جوتا دکھا کر رسوا کیا، غرض یہ کہ مجھ سے ہمیشہ ایسا سلوک روا رکھا جسے کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور اب تم مجھ سے ایک معقول رقم ادھار لینے چلے آئے ہو۔ کیا کتے کے پاس روپیہ ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے ایک کٹے ہوئے گلے والا کتا 3000 ڈوکیٹ قرض پر دے سکے؟ کیا میں ادب سے جھک کر یہ کہنے کی جرات کروں کہ عالی جناب نے پچھلے بدھ کو مجھ پر تھوکا تھا؟ میری اتنی عزت اور احترام کے بدلے میں تیری مطلوبہ رقم تجھے پیش کروں؟ انطونیو نے جواب دیا، یقین کر کہ میں پھر سے تمہارے متعلق انہی لفظوں کی تکرار کروں اور تیرے ناپاک چہرے پر تھوکوں اور پاؤں کی نوک پر تجھے ٹھکراؤں۔ اگر تم مجھے یہ روپیہ قرض دینا چاہتے ہو تو بحیثیت ایک دوست کے نہ دو، بلکہ با اعتبار ایک دشمن کے دو، تاکہ اگر میں معاہدہ کو پورا نہ کر سکوں تو تم اس کا تاوان حاصل کر سکو۔ شائلاک نے پھر خوشگوار آواز میں کہا، جو کچھ میں نے زبان سے شکوہ یا شکایت کی، اس سے میری غرض دوستی اور محبت حاصل کرنا ہے، نہ کہ شکایت یا ناراضگی، ورنہ 3000 ڈوکیٹس دوستی کے مال کے مقابلے میں حقیر چیز ہے۔ میں نفع اور سود کے بغیر بطور خلوص دوں گا۔ میں ان ذلتوں کو بھلا دینا چاہتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں اٹھائی ہیں۔ اس ظاہری عنایات و مہربانیوں سے انطونیو بہت حیران ہوا۔ دوستی کی اس فضا کو پیدا کرنے کے لیے شائلاک نے دوبارہ کہا، 3000 ڈوکیٹ بغیر سود تم کو دیتا ہوں۔ آپ اتنی مہربانی فرما دیں کہ میرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر دوستانہ طور سے معاہدہ تحریر کر دیں۔ اگر وعدے کے مطابق قرض ادا نہ کر سکے تو بطور تاوان اپنے بدن کا ایک رطل گوشت مجھے دے گا کہ میں تیرے جس عضو سے چاہوں کاٹ لوں۔ انطونیو نے کہا، مجھے منظور ہے۔
میں بڑی احسان مندی سے تیار ہوں اور یہ لکھ دوں گا اور یہودیوں کے مہربان اور نرم دل کا اقرار کروں گا۔ بسانیوں نے انطونیو کو بہت منع کیا کہ وہ اس قسم کا معاہدہ نہ کرے، لیکن انطونیو نے اپنے ارادے پر مضبوط رہ کر کہا، تسلی رکھ کہ مقررہ وقت سے پہلے میری کشتیاں قیمتی ذخیرے اور بیش بہا خزانے لیے جو تیرے قرضے سے کئی گنا زیادہ ہیں واپس آ جائیں گی اور یہودی کا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ شائلاک جو بسانیو اور انطونیو کی گفتگو سن رہا تھا ان سے کہنے لگا، حضرت ابراہیم کی قسم تم عیسائی لوگ بڑے وہمی ہو، دوسروں پر سختی سے پیش آتے ہو، اس لیے دوسروں کے خیالات اور نیک ارادوں پر بھی شک کرتے ہو۔ یہ سوچو کہ اگر وقت پر پیسہ مجھے واپس نہ ملا تو انطونیو کا گوشت 1 پاؤنڈ میں لے کر کیا کروں گا؟ وہ بھیڑ بکری یا گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے برابر بھی تو قیمت نہیں رکھتا۔ میں حقیقت میں انطونیو سے دوستی چاہتا ہوں، اگر وہ پسند کرتا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو الوداع۔ چلتے چلتے محبت اور دوستی کی بنا پر کہتا ہوں کہ مجھ کو تم غلط نہ سمجھو۔ مختصر یہ کہ بسانیو نے انطونیو کو ایسے خوفناک معاہدہ پر دستخط کرنے سے روکا۔ انطونیو اس معاہدے کو ایک عملی مذاق سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے اقرار نامہ پر دستخط کر دیے۔ بسانیو جس مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام پوشا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوب سیرت بھی تھی، اور اس پوشا سے کسی طرح بھی کم نہ تھا جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، یعنی وہ جو کیٹو کی بیٹی اور بروٹس کی بیوی تھی۔ پوشا اپنے خوبصورت چہرے سے سورج کو تانا دیتی تھی اور دانائی میں عقل مندوں پر اعتراض کرتی تھی۔ جب انطونیو نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بسانیو کو روپیہ مہیا کر دیا تو وہ بڑی دھوم دھام سے گریشیانو نام کے ایک آدمی کے ساتھ بیلمونٹ روانہ ہو گیا۔ بسانیو کو عشق کو جتانے میں دیر نہ لگی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں پوشا اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئی۔ بسانیو نے اس حقیقت کا اعتراف پوشا کے سامنے کیا کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، لیکن خاندانی اور پیدائشی شرافت ضرور ہے جس پر میں ناز کر سکتا ہوں۔ پوشا بھی اس کی صفات اور خوبیوں کی خاطر ہی محبت کرتی تھی، کیونکہ دولت مند ہونے کی وجہ سے اس کو شوہر کے دولت مند ہونے کی کوئی تمنا نہ تھی۔ وہ حیا کے ساتھ عجیب و غریب انداز میں بولی کہ اگر میں 1000 گنا خوبصورت اور 10,000 گنا زیادہ دولت مند ہوتی تب بھی میں تمہاری بننے پر اپنے کو باعث فخر سمجھتی۔ ان الفاظ کے ساتھ پوشا نے انکساری جتاتے ہوئے کہا کہ میں ایک بے تعلیم، بے تربیت اور بے سلیقہ لڑکی ہوں، لیکن ابھی وقت ہے کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ میں آپ کے حکم کی بجا آوری اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھوں گی۔ میں خود اور جو کچھ میرا ہے وہ سب آج سے آپ کا ہو چکا۔ یہ گھر، یہ نوکر اور میں خود تمہاری ہو چکی ہوں، اور یہ سب چیزیں اس انگوٹھی کے ساتھ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک انگوٹھی بسانیو کے ہاتھ میں ڈال دی۔ بسانیو شریف پوشا کو دولت مند ہونے کے باوجود اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتے دیکھ کر ممنونیت اور استعجاب کے احساس سے اس قدر مغلوب ہوا کہ اس راحت اور محبت کا اظہار جو اس کے دل میں تھا شکر گزاری کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہی کر سکا۔ اس نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے لی اور اس سے کبھی اپنے پاس سے نہ جدا کرنے کا وعدہ کیا۔ پوشا کے اس ناز و ادا کے ساتھ بسانیو کی تابعدار بیوی بننے کا منظر پوشا کی خادمہ ٹیریسا اور بسانیو کا خادم گریشیانو دیکھ رہے تھے۔ گریشیانو نے کہا، مدت ہوئی وہ نیریسا سے دل لگائے ہوئے ہیں اور انہوں نے پوشیدہ طور پر عہد و پیمان کیے ہیں کہ جس دن بسانیو کا پورشیا کے ساتھ نکاح ہوگا وہ بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہوں گے اور آخری عمر تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے۔ جس وقت پرانے دوست نئے عیش میں سرگرم تھے اور ہم دم دوستوں کی شادمانی سے محبت اور مسرت کی مجلس آراستہ کر کے وصل کی دولت سے کامیاب ہو رہے تھے تو گویا کہ آسمان کو ان کی آسائش اور خوشی پر حسد آیا۔ اچانک ایک قاصد بسانیو کے پاس ایک خط لے کر پہنچا۔ اس خط میں بڑی خوفناک خبر درج تھی۔ بسانیو کا چہرہ خط پڑھتے وقت ایسا زرد ہو رہا تھا
جیسے کہ اس کے کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع لکھی ہو۔ آخر کار اس سکوت کو توڑتی ہوئی پورشیا نے اس رنج و الم کی وجہ دریافت کی۔ جواب میں بسانیوں نے پہلے خط کا پس منظر سمجھایا کہ تم کو میں بتا چکا ہوں کہ میری دولت صرف وہ خون ہے جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن یہ بتانا بھول ہی گیا کہ میں نے اپنے ایک پرانے محسن اور دوست انطونیو سے قرض مانگا تھا۔ اس نے میری خاطر شائلاک یہودی سے اس امر کا معاہدہ کر لیا کہ اگر مقررہ وقت تک میں روپیہ واپس نہ کر سکا تو 1 پاؤنڈ گوشت انطونیو کو اپنے جسم سے کاٹ کر دینا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ خط بسانیوں نے پڑھنا شروع کیا، جس کے الفاظ یہ تھے: پیارے بسانیوں، میرے تمام جہاز غرق ہو گئے ہیں، میرے قرض خواہ اب کمینگی پر اتر آئے ہیں، میرے پاس نقدی ختم ہونے والی ہے، میں مقررہ تاریخ تک یہودی کو قرض نہیں لوٹا پاؤں گا۔ جب وہ ہر جانے کے طور پر میرا گوشت کاٹے گا تو میرا مرنا یقینی ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان تمام قرض ادا سمجھا جائے گا، صرف ایک بار میری موت سے پہلے آ کر مل جاؤ۔ تاہم جو مناسب لگے وہی کرو، میری محبت تمہیں اگر قائل نہ کر پائے تو سمجھنا یہ خط تجھے ملا ہی نہیں۔ پورشا نے خط سنتے ہی فوراً بسانیوں سے اس کے مہربان اور نیک دل دوست کی خبر گیری اور اس کی مدد کے لیے جانے کو کہا۔ ساتھ ہی قرض لی ہوئی رقم سے 20 گنا رقم بھی بسانیوں کو دی اور یہ بھی کہا کہ میری تمہاری محبت میں اس قیمتی قربانی کے بعد اور اضافہ ہوگا۔ پورشا نے کہا کہ تمہارے جانے سے قبل میری اور تمہاری شادی ہو جانا چاہیے تاکہ میری دولت پر تمہارا جائز قبضہ ہو جائے۔ اس طرح ان دونوں کی شادی کے ساتھ ساتھ گریشیانو اور نیرسا کی بھی شادی ہو گئی۔ ان مرحلوں سے گزر کر بسانیو اور گریشیانو تیز قدمی سے وینس شہر کی طرف چل پڑے، جہاں پہنچنے پر انطونیو سے ان کی ملاقات قید خانے میں ہوئی۔ بسانیو جو روپیہ ساتھ لے گیا تھا اس میں سے شائلاک کو رقم ادا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ظالم کسی طرح راضی نہ ہوا۔ مقررہ وقت گزر جانے کا بہانہ کرتا رہا اور انطونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت ہی لینے کا تقاضا کرتا رہا۔ یہ خوفناک مقدمہ ڈیوک آف وینس کی عدالت میں پہنچا۔ ادھر پورشیا نے جاتے وقت بسانیو سے کہا تھا کہ اپنے اتنے اچھے اور نیک دوست کو واپسی میں ساتھ لانا نہ بھولنا، اور بسانیو کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے اور فرمان برداری کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گی وغیرہ جیسی باتیں کی تھیں۔ لیکن اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد پورشیا نے حالات اور واقعات پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اپنے شوہر کے دوست کے لیے اسے بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے۔ پورشا کا ایک رشتہ دار قانونی مشیر تھا جس کا نام بیلاریو تھا۔ پورشا نے اس کو ایک خط کے ذریعے سب حال لکھ بھیجا اور قانونی مشورے کے ساتھ ضروری اشیاء اور عدالتی پوشاک بھی منگائی۔ ایک قاصد فوراً یہ سب ضروری سامان لے کر بیلاریو کے پاس سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد پورشیا نے اپنے کو اور اپنی خادمہ نیرسا کو مردانہ لباس میں ملبوس کیا اور پھر نیرسا کو ہمراہ بطور منشی کے لے کر وہ وینس روانہ ہو گئی، جہاں اسی روز اس مشہور مقدمے کی بحث کا دن تھا۔ وینس کے سینٹ ہاؤس میں ڈیوک اور سینیٹروں کے اجلاس میں مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی تھی کہ اتنے میں پورشیا اندر داخل ہوئی اور بیلاریو کا وہ خط عدالت میں پیش کیا جس میں اس لائق قانون دان نے لکھا تھا کہ میرا خود کا ارادہ انطونیو کی صفائی میں آنے کا تھا، لیکن بوجہ علالت نہیں آ سکا، اس لیے ملتمس ہوں کہ نوجوان بالاتھسیر کو، یہ نام اس نے پورشیا کے لیے لکھا تھا، اس کی طرف سے وکیل ہونے کی اجازت دی جائے۔ ڈیوک نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی ایسے جوان اجنبی کی شکل و شباہت اور اس پر قانون دانوں جیسی پوشاک اور بڑی سی وگ پہنے دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ پورشیا نے ایک نظر پوری عدالت پر دوڑائی۔ اس کو بے رحم یہودی شائلاک اور بسانیو نظر آئے۔ پورشیا کے مردانہ لباس کی وجہ سے بسانیو اسے بالکل پہچان نہ سکا۔ وہ اپنے دوست انطونیو کے پاس بڑے تعلق اور اضطراب میں کھڑا تھا۔ سب سے پہلے پورشیا نے یہودی شائلاک کو مخاطب کیا اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وینس کے قانون کے مطابق وہ تاوان مقررہ کا مستحق ہے، کچھ ایسی شیریں بیانی سے رحم و کرم کی شریفانہ صفت کی تعریف کی کہ شائلاک کے بجائے کوئی اور ہوتا تو اثر لیے بغیر نہ رہتا۔
پوشا نے کہا کہ رحم بارش کی اس ہلکی پھوار کی مانند ہے جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے۔ رحم ایک دوہری برکت ہوتی ہے کیونکہ اس سے رحم کرنے اور رحم حاصل کرنے والے دونوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہوں کو تاج سے بھی بڑھ کر یہ بات شایان شان ہے کہ وہ خدا کا سایہ بن کر رہیں، لیکن ارضی طاقت خدائی طاقت کی اسی قدر قریب پہنچتی ہے جتنا انصاف میں رحم سے کام لیا جائے۔ اس نے شائلاک کو یہ بات یاد دلائی کہ جس طرح ہم سب اپنی دعاؤں میں رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں لازم ہے کہ اس دعا سے رحم کرنے کی عادت سیکھیں۔ مگر شائلاک نے جواب دیا، یہ باتیں میرے کانوں میں ہوا کی طرح بے اثر ہیں۔ دعوے کی مدت گزر گئی اور میرے مقروض نے اپنا قرض ادا نہیں کیا۔ اس سبب سے جس تاوان کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ پورشا نے سوال کیا کہ کیا وہ روپیہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ اس پر بسانیوں نے فوراً جواب دیا کہ وہ 3,000 ڈوکیٹ کی رقم کئی گنا کر کے دے سکتا ہے۔ یہودی نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ اسے سونے چاندی کی ضرورت نہیں اور سوائے مقررہ تاوان یعنی انطونیو کے بدن سے 1 پاؤنڈ گوشت کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ انطونیو نے اپنے دوست کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے دوست، کچھ سوچ کہ ہمیں اس سنگدل یہودی سے کچھ تعلق ہے۔ یہودی سے مہربانی طلب کرنا یوں ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور سمندر میں طوفان خیز موجیں بلند ہو رہی ہوں اور ان سے سکون طلب کیا جائے، یا یہ ہے کہ ایک خونخوار بھیڑیے سے جس وقت اس نے بھیڑ کی گود سے بچہ چھینا ہو اس سے دوبارہ مہربانی اور لطف کی امید رکھنا، یا یہ کہ پہاڑوں کے صنوبر کے درخت سے جب کہ ہوا کے چلنے سے ہل رہے ہوں ٹھہرنے اور نہ ہلنے کا انتظار کرنا۔ ان تمام مشکل باتوں کا عمل میں آنا ممکن ہے، لیکن یہودی کے دل میں رحم اور مہربانی کا آنا ناممکن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہیں تک ہی دیکھتے ہیں، باقی کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔